जो हमें आंखें दिखाएगा उसको हम वापस आके दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। प्रोग्राम के मेहमानों का पहले तारुफ करा दो। अबसार आलम साहब हमारे साथ मौजूद है, रऊफ क्लासर साहब मौजूद है, सलीम बुखारी साहब मौजूद है। तज्जिया निगार, बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। परवेज मुशर्रफ साहब ने आज अदालत जाना था, अदालत की बजाय उनकी तबीयत खराब हुई, उनको FIC मुंतकिल किया गया, जहां पर कहा जाता है कि अब उनकी तबीयत बेहतर है। लेकिन क्या ये जो उनकी तबीयत की खराबी है, इसको बुनियाद बनाकर क्या वो मुल्क से बाहर जाएंगे? सऊदी अरब के वजीर खारजा भी पाकिस्तान आ रहे हैं कि शायद वो डिप्लोमेसी जो मियां नवाज शरीफ साहब के वक्त काम आई थी वो दोबारा परवेज मुशर्रफ साहब के वक्त भी काम आएगी, क्योंकि परवेज मुशर्रफ साहब का जो जाती ताल्लुक है हाउस ऑफ साउथ के साथ, वो यहां पर कोई किरदार अदा करेगा या नहीं, इस पर बात करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में। अबसार साहब, परवेज मुशर्रफ साहब बीमार और अस्पताल पहुंच गए, आपको लगता है कि सियासी है ये मामला सारा, या बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जैसे कहा कि AFIC के अलावा भी कहीं से चेक होना चाहिए? देखें, ये मैं कल एक प्रोग्राम में था और वहां मैंने एक बात की थी। मैंने कहा था कि जो ये बॉम्ब बरामद हो रहे हैं ना, इस तरह के ड्रामों से लोगों के जहनों में कुछ बातें आती हैं जिससे चंद इदारों की क्रेडिबिलिटी खराब होती है। अब अगर AFIC की क्रेडिबिलिटी पे लोग उंगलियां उठा रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि AFIC एक अच्छा इदारा नहीं है। उसकी वजह यह है कि परवेज मुशर्रफ साहब ने जिस तरह जानबूझ के फौज को घसीटने की कोशिश की है, तमाम फौज को, और उनको अपने गलत कामों में उनकी शील्ड लेने की कोशिश की है, उसकी वजह से ये लोग ये कह रहे हैं। पहली बात तो ये कि कोई शख्स अगर बीमार हो तो हम उसका, मेरा ख्याल ना हमारा मजहब ना हमारी एथिक्स इजाजत नहीं देती उसका मजाक उड़ाने की, और ना हमें उड़ानी चाहिए। हमारी दुआ है कि परवेज मुशर्रफ साहब को अल्लाह जिंदगी दे, सेहत दे, और वो उसी तरह उसी जोश और जज्बे के साथ जिस तरह उन्होंने 11 साल इस मुल्क की हुकूमत की है, उसी जोश और जज्बे और बहादुरी के साथ वो ये केस भी इसका सामना करें, और ताकि कौम को पता चले कि एक बहादुर शख्स जब गलत काम करता है उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। मैंने भी कुछ गलत काम किए हुए हैं, आपको भी पता होगा और उनको भी पता होगा। मैं भी भुगता है और आइंदा भी भुगतने के लिए तैयार है, ऐसी बात नहीं है। मसला ये कि इंसान को उतना कुछ ही करना चाहिए जिसका वो खमियाजा भुगतने के लिए तैयार रहे। जब आप इस मुल्क के रिसोर्सेज इस्तेमाल करके आप इस मुल्क के सिविलियंस को फतह करते हैं और फिर उनके साथ उनकी भी इज्जत है। मेरे वोट से मुंतखब वजीर आजम को जब आप प्राइम मिनिस्टर हाउस से हथकड़ियां ले जाके घसीटते हुए ले जाते हैं, उसकी कोई इज्जत नहीं है। इज्जत सिर्फ एक रिटायर्ड जनरल की है इस मुल्क में। ये फैसला करना पड़ेगा ISPR को भी और किसी और इदारे को भी कि क्या सिर्फ रिटायर्ड जनरल की इस मुल्क में इज्जत इंश्योर करने के लिए बम बरामद होते रहेंगे हर जगह से? क्या ये कभी हम एक कौम के तौर पर फैसला नहीं करेंगे? जो फटता भी नहीं, अल्लाह ना करे फटे। हमने पहले बहुत परवेज मुशर्रफ साहब की पॉलिसियों से इस मुल्क के 70,000 लोग अपनी जानें गंवा चुके हैं एक गलत जंग में, क्योंकि बम इतने फटे हैं। 5,000 हमारे सिपाही शहीद हो चुके हैं, जिनको सियासी जमातें शहीद करने से कतरा रही हैं। कारगिल वॉर में एक तरह पाकिस्तान के फौजी जवान शहीद हुए। ये तमाम फैसले किसी शख्स ने किए हैं। उस शख्स को इन तमाम फैसलों का हिसाब देना है, उसे बताना है कि उसने जजों को अपने बीवी बच्चों समेत घरों में कैद किस लिए किया। आपको याद है छोटे छोटे बच्चों को स्कूल जाने की इजाजत नहीं थी, उस वक्त किसी टीवी चैनल बंद कर दिए ताकि हम वो बात ही ना कर सकें। परवेज मुशर्रफ को खुश होना चाहिए कि इतने लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, टीवी चैनल से बैठ के उनको डिफेंड कर रहे हैं। ये इस मुआशरे की जमहूरियत की बरकत है जो सबको मिल रही है, सिविलियन रूल की बरकत है। अगर फौजी डिक्टेटर होता तो नवाज शरीफ के साथ जो कुछ भी होता रहा अटक किले में या प्राइम मिनिस्टर हाउस में, बेनजीर बेचारी 2 दफा प्राइम मिनिस्टर इस मुल्क की रह चुकी थी। पहला हमला कराची में एक तस्वीर चल रही है, फिर हमला भुट्टो अपने 3 बच्चों के सामने डिस्ट्रिक्ट जेल के सामने, बिल्कुल बच्चों के फिर कराची में उन पे हमला हुआ, फिर उन पे यहाँ फिर पेशावर में हमला हुआ, होने वाला, फिर कराची में हमला होने वाला था, लेकिन वो टाइमिंग की वजह से बिल्कुल। आसिफ अली ज़रदारी कितने साल जेल में रहे हैं? अभी आज मैं वो उनका सेनेटर जाहिद का बयान सुन रहा था, बादशाह खान 37 साल जेल में रहे हैं। जुल्फ़िकार भुट्टो को किस कोर्ट के किस प्रोसेस और किस जज ने किस तरीके से फांसी की सजा दे दी और वो चढ़ गया फांसी की सजा। उस वक्त ये चीजें किसी को नहीं नजर आई। उस वक्त जो लोग भी
اس بات کے کو مس یوز کر کے کہ جی فوج کے اس میں کیا قصور، فوج کے لوگ تو بیچارے قربانیاں دے رہے ہیں، ایک جرنیل کے غلط فیصلے کا خمیازہ آرمی چیف تو ہے نا جی، آرمی چیف، اچھا کیا آرمی چیف پہ قانون لاگو نہیں ہوتا؟ پھر ہم آئین میں ترمیم کرتے ہیں، اس میں یہ لکھ دیتے ہیں کہ سابق جو آرمی چیف ہوں گے ان پہ قانون کا اطلاق نہیں ہوگا، ہاں لیکن جو سویلینز ہیں، جو عام لوگ ہیں، جو ان کے نیچے سے رینک کے، ان سب ایڈمرل منصور اللہ پہ قانون کی نافذ ہوا تھا، اس کا کیا قصور تھا؟ یا بھی کچھ عرصہ پہلے بریگیڈیئر علی لاگو ہوا تھا سر، جتنا بھی ہوا نا، پلی بارگین ہو گئی، گل ختم ہوا کہ نہیں ہوا؟ مسئلہ یہ ہے کہ آپ چوری بھی کریں، اچھا آپ یہ پیسے واپس کر کے آپ کہیں کہ میں گھر چلا جاؤں، مسئلہ یہ زیادہ ہونا چاہیے، مسئلہ ہے اس سے زیادہ ہونا چاہیے، مطلب یہ ہے کہ جسٹیفائی ہے یہ کہ اگر نہیں ان پہ بھی ہوا، میں آپ سے میں تو آپ سے کہتا ہوں اس سے زیادہ ہونا چاہیے۔ پرویز مشرف ایک آدمی چوری کرتے ہوئے پکڑا جائے، آپ کہیں میں چوری کرتے ہوئے پکڑا جاؤں، پیسے واپس کرو، پھر میں واپس گھر واپس چلا ورجی میں جو ان کے دوست ہیں جنرل شاہد عزیز، ان کی کتاب پڑھیں، وہ کتنا بیچارے اس وقت وہ گلٹ میں ہیں، اور انہوں نے وہ کتاب بھی اس لیے لکھی ہے کہ کتنا عرصہ یہ خاموشی رہے گی، اور وہ پڑھیں کہ کس طرح اس ملک کے مفاد کے خلاف پرویز مشرف صاحب نے یہ کام کیے، لیکن بہرحال ہم چاہتے ہیں کہ وہ صحت مند ہوں اور اس کیس کا بہادری سے سامنا کریں۔ سرور صاحب، انفارچونیٹلی شاہد عزیز صاحب کی کتاب بھی اس وقت آئی جب وہ ریٹائر ہو گئے، ریٹائرمنٹ کے بعد تو کتابیں لکھنا بڑا آسان کام ہے، the way it seems کہ ایک سروس مین سوسائٹی بھی بن جاتی ہے، اس کے بعد پھر آپ آئین کی بھی بات کرتے ہیں، قانون کی بھی بات کرتے ہیں، لیکن جس وقت آپ پوزیشن میں ہوتے ہیں جہاں فیصلہ کرنے کی، اس وقت کسی کو آئین اور قانون یاد نہیں آتا۔ اس وقت پرویز مشرف صاحب کی پوزیشن کیا ہے؟ بہت پریشر ہے پرویز مشرف صاحب کے اوپر، اس دفعہ شاید ان کو پہلی دفعہ یہ لگ رہا ہے کہ جو انتھنکیبل تھا اس ملک میں وہ ہونے جا رہا ہے۔ That's a lot of pressure۔ ایک تو کاشف یہ ویسے آج کا دن ہی ایسے ہے اور بڑا ٹاپک بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، اور بڑا برا لگتا ہے یہ ہر حوالے سے، جیسے افسار بھی کہہ رہے تھے کہ جنرل صاحب از ان ہاسپٹل، ان کے رشتہ دار دوست جو بھی ان کے چاہنے والے ہوں گے، تو ان کے لیے یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں تھوڑا تکلیف دہ عمل بھی ہو کہ کوئی بندہ بے شک جتنا بھی کوئی آپ کے ملک کے لیے کیا ہو، بیماری کے حالات میں ہو تو ہمارے ایتھکس یا باقی ہمارا مذہب ساری چیزیں وہ الاؤ نہیں کرتی کہ ہم ان پہ بیٹھ کے کچھ زیادہ کریٹیکل ہوں، لیکن بعض کچھ شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ایون ان کی ڈیتھ کے ہزاروں سال بعد بھی ڈیبیٹ ان کے ایکٹس پہ وہ چلتی رہتی ہے۔ یہ بڑے آدمی کی آپ کہہ سکتے ہیں یا جس طرح کے کریکٹرز ہوتے ہیں جو یہ ٹاپ پوزیشنز پہ رہے ہیں، ان کے اعمال نامے اچھے یا برے وہ ہمیشہ تاریخ میں ڈیبیٹ ہوتے رہے، لہٰذا ان کے ایڈمائررز یا ان کی فیملی سے پہلے ہی مادت کے سار کا اگر کوئی اس طرح کی گفتگو میں کوئی ان کو لگے کہ ہم شاید کوئی زیادہ سخت ان پہ تنقید کریں، پرٹیکولرلی ون سے ہی از ڈاؤن اینڈ ہاسپٹل میں، دو تین چیزیں ہیں اس میں بڑی امپورٹنٹ ہیں افسار۔ ایک تو میں آج ان کو سن رہا تھا ارشد شریف کو یہاں پہ دنیا ٹی وی پہ، جو یہ رپورٹس آ رہی ہیں کہ بہتر وہ جینوئنلی بیمار ہیں یا نہیں ہے، جو ارشد نے وہاں پہ ان کی جو بیماری انہوں نے وہاں سے کوئی ڈاکومنٹس وغیرہ نکلوائے وہاں سے انہوں نے اے ایف آئی سی سے، اینڈ اگین ارشد از اے کریڈیبل جرنلسٹ، ہم سب جانتے ہیں، وہ کہتے ہیں پرائمری گینز ہے وہ جو ہارٹ اٹیک سے پہلے کی انیشل سٹیج ہوتی ہے تو وہ ہے بیسیکلی جس پہ ان کو ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے، لہٰذا اے ایف آئی سی کی اس حد تک تو میرا خیال کریڈیبلٹی برقرار ہے جو ارشد شریف سے میں نے سنا ہے دنیا ٹی وی پہ کہ ان کو واقعی مطلب جینوئنلی ان کو ہارٹ کا ایشو تو ہوا ایک چیز۔ دوسرا جو میرے لیے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو ابھی تک میرا خیال ہم نے اس کو پک نہیں کیا کہ جنرل مشرف صاحب اب تک جتنا بھی زیادہ انحصار کر رہے ہیں وہ جنرل رحیل شریف صاحب پہ کر رہے ہیں کہ ان کے جو بھائی تھے وہ ان کے بیچ میٹ یا دوست تھے، یہ بھی ان کو بڑے بھائیوں کی طرح وہ ٹریٹ کرتے۔ جی ایچ کیو اور اے ایف آئی سی میں میرا خیال 1 کلومیٹر سے شاید ہو سکتا ہے اتنا زیادہ فاصلہ نہ ہو۔ ابھی تک ہمیں کہیں سے نہ کوئی آئی ایس پی آر کی طرف سے بیان آیا ہے کہ انہوں نے پھولوں کا گلدستہ بھیجو، لیو الون کے جنرل رحیل جو ہیں اتنی سخت بیماری میں جب پورا ملک جو ہے ایک ہجان کی کیفیت میں، جنرل رحیل صاحب کی طرف سے بھی کوئی وزٹ دیکھنے میں نہیں ہے کہ وہ اپنے سابق باز یا میجر اسٹیٹمنٹ اگر جنرل رحیل شریف نہیں یہ کہہ رہے ہیں، میں آپ کو جنرل مشرف صاحب کے پرسپیکٹو سے بتا رہا ہوں، کہہ رہے ہیں لیکن آپ جنرل رحیل شریف بن کے سوچیں اگر اس وقت آپ پرویز مشرف صاحب کو پھولوں کا گلدستہ بھجوائے یا آپ ان کو ملنے اسپتال چلے افسار کی بات اسٹیٹمنٹ اس سے یہ پتا چلتا ہے افسار پہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں اسی پہ لانا چاہ رہا ہوں گفتگو کے کہ جنرل مشرف صاحب جو پھر دعوے کر رہے تھے کہ آرمی میرے بیک پہ کھڑی ہے، جنرل رحیل انہوں اوپن نہیں کہا کہ ہمارا بڑا ان کے ساتھ قریبی تعلق ہے، ان کے جونیئر رہے، بڑے کلوز ریلیشن شپ رہی ہے، پھر جنرل رحیل صاحب نے اپنا جو آفس ہے ان کا اس کو پرائرٹی انہوں نے دیا، تعلقات دوستی یا ان چیزوں کے، ایون پھولوں کا گلدستہ بھی نہیں ہے۔ اور میرے ارشد مجھے بتا رہا تھا شاید آج کمانڈرز کی میٹنگ بھی تھی، کمانڈرز کی طرف سے بھی پھولوں کا گلدستہ نہیں گیا، اور فوج میں تھوڑی سی بات اگر کمپلین، لیکن میں اس بات سے اس لیے دیکھیں کچھ کام پردے کے پیچھے رہ کے زیادہ آسانی سے کیے جا سکتے ہیں سر، اگر وہ سامنے آ کر یہ کام کریں، ملاقات کریں، پھول بھیجیں اور اس کے بعد تو پھر بات کرنے کو نہیں جاتی، فوج زیادہ کردار ادا کر سکتے ہیں اگر وہ وہاں پر نہ جائیں اور پیچھے پسے پردہ بیٹھ کر کام کریں اگر کرنا چاہیں تو میں تو سر سر ایک ہے صرف
فوج میں ٹریڈیشن ہے ایک کہ جب کوئی بھی سینئر آپ کا اس طرح سچویشن میں جاتا ہے ڈیفینیٹلی وہاں سے پھولوں کا گلدستہ بھی جاتا ہے, کال بھی جاتی ہوتی ہے, کٹسی کال, یا ایون وہاں پہ کسی کو بھیجا بھی جاتا ہے. تو جناب مشرف صاحب کا یہ دعویٰ کرنا جو اوپنلی یہ کرتے رہے کہ فوج میرے ساتھ کھڑی ہوئی ہے, جنرل رحیل صاحب ان کے بڑے انتہائی قریبی ان کے بندے, کم از کم یہ چیز آج تو کہیں پہ آن پیپر آن گراؤنڈ تو میں نظر نہیں آ رہی کہ واقعی اس طرح کی چیز کی گئی ہو, کوئی اس طرح کا جسچر بھیجا گیا ہو, لہذا یہ دعوت ان کا اس پہ جاتا ہے. اب تھوڑا سا آتے ہیں جو بات یہ افسار کہہ رہے تھے, انہوں نے لیڈروں کا نام گنوایا کہ انہوں نے فلاں فلاں قربانیاں دی, بالکل نہیں ہے. بات تھوڑی سی اور سائڈ پہ چلے گئی, کیا اس کے بینیفیشریز پھر کون ہیں؟ اگر ان لیڈروں نے قربانیاں دی, ملک کو قوم کے لیے دی ہیں, اپنے بچوں کے لیے دی ہیں, اپنی فیملیز کے لیے دی ہیں, ان کے ایسٹ دیکھیں, ان کی ملیں دیکھیں, ان کے کاروبار دیکھیں, ان کے گیمز دیکھیں, ملک کے گیمز ہیں ان کے, جتنے بھی یہ سفرنگ ہوتی رہی, آپ کو ابھی بھی لگ رہا ہے, مجھے بتائیں کون سا بڑا بگ پولیٹیشین نہیں ہے. وہ ٹھیک ہے, وہ بیچارے انفارچونیٹلی بہت سارے لوگوں کی اس میں بھٹو صاحب کی ہیں, وہ بھٹو صاحب کا اسیسینیشن ہو, عمران میاں صاحب کی اگر ایگزائل ہو, تو الٹیمیٹلی کیا ہوا ہے؟ اب اس کے بعد بینظیر بھٹو صاحب کی قربانی تھی, اس کا جو بدلے تھے وہ پیپلز پارٹی نے کیسے لیے اس ملک قوم سے؟ میاں صاحب کا بھی کنڈکٹ دیکھ لیں, اب جس طرح کی گورننس کی جا رہی ہے اس کے بعد یہ کیسے دعوے. ہمارے لیے مشکل ہو گیا ہے, آپ کے لیے میرے لیے, آج بیٹھ کے مشرف پہ تنقید کرنے کے لوگ ہمیں گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمارے پولیٹیشین نے گورننس کا مظاہرہ بہتر نہیں کیا, انہیں کرنا چاہیے تھا. ہم اپنے آپ کو ڈیفینسو سمجھتے ہیں, جب ہم تنقید کرتے ہیں ہمیں فوری طور پر سوال یہ آگے سے آتا ہے کہ مشرف اچھا تھا, برا تھا, اس کے دور میں چیزیں بہتر تھیں. حالانکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اسی کی وجہ سے بہت ساری چیزیں خراب ہوئی اور ملک ملیٹنسی میں گیا ہے, آپ نے لانگ ٹرم میں وار میں پس لمبی کہانی جس کو ہم کئی دفعہ ڈیبیٹ کر چکے ہیں. لیکن انہی سیاست دانوں نے ہمیں اس قابل نہیں چھوڑا کہ مشرف کے ساتھ ان کا کمپیریزن کر کے مشرف کے حامیوں کو ہم بیٹ کر سکیں کہ آپ لوگ غلط کہہ رہے ہیں, اور ہم اگر ان سیاست دانوں کی اگر ہم سپورٹ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں تو یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. میرا خیال ہے کم از کم میں اپنے آپ کو اس پہ بعض اور اسپیچ لیس بھی فیل کرتا ہوں, اپنے آپ کو ڈیفینسو بھی سمجھتا ہوں کہ ان کی پرفارمنس بہت بری رہی ہے, اور مشرف کے حوالے سے انہیں چاہیے تھا یہ زیادہ بہتر مورل ہائی گراؤنڈ پہ کھڑے ہوتے, یہ گڈ گورننس دیتے, یہ کرپشن میں نہ پڑتے, اپنے بچوں کو دہی دودھ اور انڈے اور مرغی کی دکانیں نہ کھول کے دیتے, اپنے مخالفوں کو جیلوں میں نہ ڈالتے. تو میرا خیال یہ بہتر طریقے سے پرفارم کر سکتے ہیں. میں بخاری صاحب کے پاس جانے سے پہلے اس سسٹم کے سب سے بڑے چڑھایا گیا, ان کو شاید اس بات کا احساس نہیں ہوگا کہ 10 سال بعد ان کی پارٹی دوبارہ اقتدار میں آ جائے. ویری ٹرو. میرا یہ اس وقت کے جو حالات تھے اس وقت شاید ان کو یہ بھی احساس نہیں ہوگا کہ ان کے لیے لوگ سڑکوں پر کس حد تک باہر نکلیں گے. قربانی جب انہوں نے دی, ان کے پاس ایک آپشن تھا وہ ڈیل مان لینے کا, جب ان سے انہیں کہا گیا کہ وہ ملک چھوڑ کے چلے جائے, انہوں نے وہ آپشن لینے سے انکار کیا. سو یہ میں کاشف ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں, آپ نے جو بھی کہا نا گلدستے وغیرہ کی بات ہے کہ ایک جگہ پہ لوگ جب 35 سال 40 سال نوکری کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تو ایک ذاتی تعلقات خاندانی تعلقات ہوتے ہیں. اس کو ہمیں اور ہمارے معاشرے میں تو یہ بہت زیادہ ہے, اس لیے گلدستہ آنا کسی کی طرف سے کوئی اتنی اچنبے کی بات بھی نہیں ہوگی. اور نہیں آتا تو بھی ہم اس کو خبر بنا دیتے ہیں, آتا تو بھی خبر. ہم زیادتی کرتے ہیں نا, ہم بھی تو زیادتی کچھ کرتے ہیں نا. دیکھیں لوگوں کے جو ذاتی تعلقات ہیں, اب اگر نواز شریف جیل میں تھا اور اس کو کوئی ملنے جاتا تھا تو وہ اس میں برائی تو کوئی نہیں ہے. اگر مشرف کے بیان کی روشنی میں ایکسپلین کیا کہ بیکاز ہی واز سیئنگ کہ the full army is on my back, ہائی کمانڈرز کی میٹنگ تھی, پھر وہاں سے کوئی ان کے لیے ایون ہاسپٹل کے لیے آپ والی بات بالکل ٹھیک ہے, تو پھر ایک چھوٹا سا جسچر بھیجنا چاہیے تھا, وہاں سے اسٹاف افسر آنا چاہیے تھا کہ جناب پوری آرمی آپ کے بارے, آپ کی صحت کے بارے میں انکوائر کرتی ہے, وی آر پرینگ فار یو, وی وشز فار یو. ٹی وی دیکھ لیں سر, میں جنرل مشرف دونوں چیزیں نہیں ہو سکتی. قریب ہے کہ ان کو پل پل کی خبر ویسے ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ انوالوڈ. میں کچھ اور کہنا چاہ رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں اگر کسی کا ذاتی تعلق ہے اور اس تعلق کو وہ نبھاتا ہے تو اچھی بات ہے, اس سے ہمیں یہ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ فوج پوری سپورٹ کر رہی ہے. آپ اور میں کتنا اختلاف کرتے ہیں نا, ہمارے بیمار ہوں گے تو ایک دوسرے کا خیال بھی گلدستہ بھجوائیں گے, لیکن اصولی طور پر کہیں ہم ایک دوسرے کو جہاں پہ ڈفرینٹ ہے. میں نے کہا جنرل صاحب 2 دن پہلے یہ بہت بڑا دعویٰ کر چکے ہیں کہ پوری آرمی میرے ساتھ کھڑی ہے. ان کے دعوے تو رحیم صاحب کھڑے ہوئے, میں ان کے پرانے دعوے سنے, آپ کو اندازہ ہو جائے گا. میں اب بھی یہ مانتا ہوں کہ گلدستہ بھیجنا یا نہ بھیجنا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ فوج ان کے ساتھ ہے یا نہیں, اور اس میں ہمیں ڈسکس بھی نہیں کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں اور یہ ذاتی فیل ہو سکتا ہے, ذاتی فیل ہے. میرا اگر تعلق ہے ضرور صاحب آپ کا, اور اختلاف بھی ہے, اگر ذاتی تعلق میرا آپ کے ساتھ ہے, میں آپ کو بیماری کا مطلب یہ نہیں ہے. کوئی سینئر اگر جاتا ہے ہاسپٹل, جس سے ٹریڈیشن کسی آرمی آفیسر سے پوچھ لیں, آپ یہ چیزیں جو میں بتا رہا ہوں نا کی جاتی ہیں. بخاری صاحب میں معافی چاہتا ہوں, مجھے بریک سے واپس آ کے میں آپ کے پاس آؤں گا. یہ دراصل یہ بحث تھوڑی سی انہوں نے زیادہ لمبی کھینچ دی ہے, لیکن میں پھر یہ کہوں گا کہ اگر گلدستہ نہیں,
بریک کے بعد بھی واپس آ جائیں تو میں احسان مند ہوں گا. لیکن میں پھر یہ کہوں گا کہ اگر گلدستہ جائے گا تو یہ اس بات کی علامت نہیں کہ فوج ان کے پیچھے کھڑی ہے, نہیں, اور اگر نہیں جائے گا تو بھی اس بات کی علامت نہیں کہ فوج پیچھے نہیں کھڑی ہے. That happens when it happens behind the ٹریڈیشن بتا رہا ہوں یار, دونوں چیزیں صحیح ہیں. آپ دونوں چیزیں سے یہ فیصلہ نہیں ہو سکتا کہ کیا ہے. واپس آئیں بریک سے کے بعد پھر میں بتاتا ہوں. بالکل ٹھیک, ایک بریک ٹریڈیشن بتائیے یار, دیٹس دی ٹریڈیشن آف آرمڈ فورسز. ایک بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد ناظرین. بخاری صاحب, پریشر پرویز مشرف صاحب کے اوپر اب نظر آ رہا ہے کہ ان کے اوپر یہ پریشر ہے جو مقدمہ اب سیریس جگہ پہ آ گیا ہے. اس سے پہلے سے گفتگو بات ہو رہی تھی, ماضی کو دیکھ کر لوگوں کو لگتا تھا کہ جی ایسے اس ملک میں کسی جنرل کا ٹرائل نہیں ہو سکتا, لیکن اب سیریس جب پریشر پڑا ان کے اوپر تو اس وجہ سے یہ حالات نظر آ رہے ہیں آپ کو. اور فوج کے بارے میں جو رؤف خلاصہ صاحب کہہ رہے میں ہیں, بڑے دھیان سے باتیں سنی ہیں اپنے دونوں ساتھیوں کی, 3 4 5 باتیں جس کا میں جواب دینا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ ہم نے الزام کیا لگایا, سچ ہے کہ انہوں نے ہمیں ایک ایسی جنگ میں دھکیلا جس میں ہمارے 50,000 پاکستانی شہید ہو گئے. اب تو 8 7 مہینے ہیں اس حکومت کو آئے ہوئے, کاش ہم انہوں نے فیصلہ کر لیا ہوتا اس جنگ سے نکلنے کا. ڈرون کی اجازت مشرف صاحب نے دے دی تھی, ہم نے شاید کاش وہ ختم کر دی ہوتی. تو یہ تو سارے الزام اور سارے جرم ایک سے ہیں, اس کے بارے میں تو زیادہ گفتگو کرنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے. پھر کہا گیا جی کہ ان کے اوپر اتنے حملے ہوئے تھے, بینظیر بھٹو پر اتنے حملے ہوئے تھے, حملے تو مشرف پر بھی ہوئے تھے. پھر یہ کہا گیا جی جنرل بشیر صاحب نے ایک کتاب لکھ دی, جی ریٹائرمنٹ کے بعد تو سارے ہی کہتے ہیں, جیسے ہمارے ہاں کچھ صحافیوں کی یہ عادت ہے کہ وہ جب اقتدار میں ہوتے ہیں لوگ تو ان کی قربت حاصل کرنے کے لیے دنیا کا کوئی بھی کام کر جائیں گے اور ایک لفظ نہیں کہیں گے, اور جو ہی وہ اقتدار سے اترتے ہیں ہم لٹ لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ ساری باتیں میرے سامنے ہیں. جو آپ نے سوال پوچھا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ فوج مشرف کے ساتھ کھڑی ہے یا نہیں, اس کا جواب مشرف کے بیان میں ہے, کیونکہ جتنا کیٹیگوریکل بیان اس نے دیا تھا, اگر فوج کو اس کے اوپر کوئی ریزرویشنز ہوتی تو اب تک جواب ہمارے سامنے آ گیا ہوتا. کیونکہ مشرف اور مولانا فضل الرحمان نے جب شہیدوں کی کنٹروورسی شروع کی تو 1 سیکنڈ نہیں لگا وہاں سے فارمل جواب آتے ہوئے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ مشرف صاحب اکیلے آدمی نہیں تھے جنہوں نے ایمرجنسی لگائی تھی. چودھری شجاعت کا بیان آپ کے سامنے ہے, اور اس وقت فوج میں جو لوگ بریگیڈیئر رینک کے تھے وہ اب جنرل رینکس پر ہیں, اور سارے ساتھ شامل ہیں. انہیں نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک گردن نہیں ہوگی. اس لیے فوج کے انسٹیٹیوشن کو تو میں بانگے دول کہہ رہا ہوں کہ وہ اس کا اظہار پبلکلی کریں یا نہ کریں, لیکن فوج مشرف کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. دوسری بات, اب ہم بات کر رہے ہیں انہونی کی کہ کیا وہ باہر چلے جائیں گے, تو انہونیاں تو پہلے بھی ہوئی ہیں. کیا پہلے سزا یافتہ قیدی باہر محلوں میں نہیں گئے؟ انہونی تو نہیں ہوگی اگر وہ باہر چلے گئے. میں آپ کو وہی تو بتا رہا ہوں کہ اس کو انہونی کہنے نہیں چاہیے, کیونکہ ایسا پہلے بھی ہو چکا ہے. انہونی تو سخت ہوگی اگر ان کو سزا ہوگی, کیونکہ یہ that will be a first. اصل بات یہ ہے کہ آج میں ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ ان کا جیل سے AFIC پہنچ جانا ان کی بیماری نہیں ہے, اٹس این ارینجمنٹ. اور یہ ارینجمنٹ کون کرے گا؟ اگر آپ چاہیں میں نام دے دیتا ہوں. ابھی 2 دن پہلے تو ایک بہت سینئر رینک کا جنرل گھر جا کے ان سے مل کے آیا ہے. تو یہ جو ہے نا ازیوم کر لینا بلی کو دیکھ کے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے کہ جناب فوج نے تو ڈسون کر دیا اس کو, یہ بے معنی بات ہے, بالکل بھول جائیں اس کو آپ. تیسری بات یہ ہے سر ایک سیکنڈ, اب صاحب ایک طریقہ تھا فوج کے جن کو قابو کرنے کا, جی ایک ہی طریقہ تھا کہ ہماری سیاسی قیادت اتنی سٹرونگ ہوتی اور اتنی ایک ہوتی کہ فوج کو کرٹیل کیا جا سکتا یا اس کی نیوسنس ویلیو کو کم کیا جا سکتا. فوج کے حوالے سے تو ایک شکیب جلالی کا شعر اگر آپ اجازت دیں تو میں سنا دوں کہ ملبوس خوشنما ہے مگر جسم کھوکھلے, چھلکے سجے ہوں جیسے پھلوں کی دکان پر. تو یہ ہماری سیاست کی ویکنس ہے کہ فوج اتنی پاورفل ہو گئی کہ جب چاہتی ہے اقتدار پہ قبضہ کر لیتی ہے, جب چاہتی ہے مارشلہ لگا دیتی ہے, جب چاہتی ہے ایمرجنسی لگا دیتی ہے. چودھری شجاعت کا بیان ایک ایسا بیان ہے جو عدالت میں کارروائی کا حصہ بنے گا کہ یہ مشاورت کی گئی تھی اور اس میں اتنے لوگ شامل تھے. ذرا کیس کی نوعیت کو پھر ذرا اس طرح سے دیکھ کے, یہ معاملہ تو ابھی کھلے گا جب بات آگے جائے گی, کیس کھلے گا. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ فوج کا سینئر سرونگ جرنیل ان سے مل کے آیا ہے تو فوج ان کے ساتھ ہے. دیکھیں میں نے پہلے آپ کو کہا کہ ذاتی تعلقات ہوتے ہیں اور وہ ہونے بھی چاہیے, خاص طور پہ جب کوئی شخص اس طرح کے ٹیسٹنگ ٹائم میں سے گزر رہا ہو تو اس کے ساتھ دوستوں کو اس کا کم از کم حوصلہ افزائی تو کرنی چاہیے. تو یہ تو, اور کون جنرل ملا ہے میں ان چیزوں پہ جب تک سامنے نہیں آتی میں بلیو نہیں کر سکتا.
ملا ہوگا, نام بتا دیتے تو زیادہ اچھا تھا. اور دوسری جو دیکھیں, بخاری صاحب نے ایک بات, بخاری صاحب سے پوچھ لیں, بخاری صاحب نام بتانے کی پوزیشن میں ہیں؟ آپ میرا بات تو پوری کرنے دیں افطار صاحب. اچھا, دوسری بات جو انہوں نے ارینجمنٹ کی ہے نا, کہ یہ بیماری نہیں ارینجمنٹ ہے. دیکھیں بلاول نے بھی یہی بات پھر کی, پھر بلاول کی بات میں اس کا مطلب ہے کہ وزن ہے. میں نہیں سمجھتا تھا پہلے, میں سمجھتا تھا بلاول نے ایسی ایک سیاسی چوٹ کی ہے پرویز مشرف صاحب, لیکن اس کا مطلب ہے کہ اس کی بات میں وزن ہے, کہ کہیں اور سے بھی اس کا ہونا چاہیے چیک اپ. لیکن میں اس بات پہ نہیں زیادہ, میں کسی کی بیماری کے پہ زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا. میں سمجھتا ہوں اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ بیمار ہیں تو وہ بیمار ہوں گے. اصل بات یہ ہے کہ ہمیں, ارے بابا کل اور پرسوں 2 دن تو انہوں نے انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ انٹریکٹ کیا ہے بھائی, تو پھر 300 ریٹائرڈ فوجیوں سے خطاب کیا ویڈیو لنک پہ. صحیح کہہ رہے ہیں آپ, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ایک جرنیل جو پاکستان جیسی فوج کا کمانڈر ان چیف رہ چکا ہے 11-12 سال, وہ اس طرح کی بزدلی کا کام کرے گا کہ جھوٹ موٹ کا بیمار ہو جائے گا. میں اس پہ بلیو نہیں کر سکتا نا. بخاری سے میرا مسئلہ ہے, میں نہیں سمجھتا کہ وہ ایکٹنگ کر رہے ہیں. بزدلی کا مسئلہ تو یہ بھی تھا نا کہ یہاں عدالتوں کو فیس کرنے کے باوجود آپ باہر چلے جائیں. وہ تو ہیں بزدل, تو بزدلی کے مظاہرے تو بہت تھے نا. وہ تو ہیں, وہ تو طے ہو گیا نا کہ وہ ہیں. یہ تو کمانڈو ہیں, جرنیل ہیں, نیوکلیر بٹن ان کے ہاتھ میں رکھ 11 سال. ایسے لوگوں کے سامنے جو اچانک عدالت کے سامنے جانا تو اسٹریچر پہ گر جائے, میں نہیں مانتا. یہ میں نہیں سمجھتا. بخاری صاحب آپ ٹھیک ہے, آپ کی بات کا میں, آپ مجھ سے سینئر ہے, میں آپ کو بہت احترام کرتا ہوں, لیکن میرا دل نہیں یقین کر رہا کہ ایک بہادر جرنیل اس طرح ایکٹنگ کرے گا. یہ پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں, ہمیں ایک قوم کے طور پہ یہ فیصلہ کرنا پڑے گا. آج کر لیں, کل کر لیں, پرسوں کر لیں. سیاستدان غلط ہے, فل سٹاپ, مان لیا. جرنیل بہت اچھے ہیں جو مارشل لا لگاتے ہیں, یہ بھی مان لیا. کیا اس ملک میں ایک جرنیل پہ قانون اور آئین کا نفاذ ہوگا یا نہیں, یہ فیصلہ ہم کر لیں. یہ فوج ساتھ ہے, فوج نہیں ساتھ, یہ ارریلیونٹ کوسچن ہے. فوج ساتھ ہو 100 بسم اللہ. مجھے کوئی مسئلہ, میں کسی مسئلے میں پریشانی میں پھنس جاؤں, آپ میرے ساتھ کھڑے ہوں گے, رؤف میرے ساتھ کھڑا ہوگا, سلیم بخاری صاحب میرے ساتھ کھڑے ہوں گے, کیا کریں گے یہ سوال ہے نا. میں نے جرم کیا ہے, آپ اس پہ اس جرم کو کہیں گے کہ اب سار کو سزا نہ ملے, تو میرا نہیں خیال آپ ایسے پہلے ہو چکا ہے پاکستان. آپ ایسے کریں گے, میں یہ پوچھ رہا ہوں. میں کاشف ایک منٹ میں اجازت دیجیے مجھے. آپ میرا ساتھ دیں گے اگر میں نے جرم جو ہے وہ 12 اکتوبر 1999 کو ہوا تھا. وہ بھی ہوا تھا, ایک جرم نہیں ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں اصل جرم ہی وہ تھا, اگر وہ نہ ہوتا تو 3 نومبر نہیں ہونا تھا. نہیں, یہ بھی ہے اصل جرم, سارے اصل ہیں. الکپون نے تو بہت کچھ کیا تھا نا, لیکن ٹیکس ایویژن بھی پکڑا گیا. ایگزیکٹلی. تو مسئلہ یہ جرم بہت سے ہوتے ہیں, لیکن کس پہ پکڑے جا سکتے ہیں, آپ اس کو پکڑ لیتے ہیں. قدرت کا اصول ہے. میں کہہ رہا ہوں اس سے بھی پہلے ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ فوج کل جس کے ساتھ بھی کھڑی ہو جائے گی جا کے, یا کچھ جرنیل, اس کے میں آپ کو بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے انہوں نے جو انفارمیشن دی ہے بخاری صاحب نے, فوج ساتھ نہیں ہے, کچھ لوگ بیچ میں ہو سکتا ہے ساتھ ہوں, لیکن وہ بھی چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. فیصلہ ہم نے یہ کرنا ہے کہ آئین اور قانون کا نفاذ سب پہ ہوگا یا نہیں. کل ایک ٹی وی چینل کا مالک بھی اٹھ کے کہے گا میرے پہ آپ 302 کا پرچہ نہیں کٹوا سکتے, ٹھیک ہے, پھر آپ کو یہ ساری چیزیں برداشت کرنی پڑیں گی. کل کی سیاستدان بھی کہہ دے گا کہ میرے خلاف اگر آپ نے پرچہ درج کرے تو میں اتنا بڑا دھرنا لا کے پارلیمنٹ کے سامنے بیٹھ جاؤں گا. پھر قانون نہیں رہے گا اس ملک میں, پھر اس ملک میں صرف طاقت رہے گی. اب سار صاحب, قانون کا اطلاق ہے, اصل مسئلہ قانون کے اطلاق کا ہے. یہ قانون کا اطلاق آپ نے کرنا, چاہے وہ 3 نومبر پہ کریں چاہے 12 اکتوبر پہ کریں, یہ ڈیبیٹ تو پاکستان میں ہے, لیکن اب ڈیبیٹ اس پوائنٹ سے آگے چلی گئی ہے, کیونکہ یہ کیس تو آگے چلا گیا. لیکن وہ جو پریشرز ہیں پرویز مشرف صاحب پہ, اس کو ریلیف کرنے کے لیے سعودی عرب بیچ میں آئے گا. میرے لیے تھوڑی سی ایک چیز ایک سمجھنا مشکل ہو رہی ہے, ڈیجسٹ کرنا, کہ اگر جنرل مشرف صاحب اس ملک سے جانا چاہتے تھے اور اس طرح کے ایکسکیوزز ڈھونڈ رہے ہیں, تو یہ آفس تو پہلے اس کی تصدیق ہو چکی ہے کہ 5 لوگ گئے تھے, اس میں 4 نواز شریف صاحب کی پارٹی کے تھے اور ایک آیا تھا تحریک انصاف کے تھے. یہ تو گئے تھے مشرف صاحب کے فارم پہ, اور ان کی جو سپوکس پرسن ہیں آج صاحب صاحب نے کنفرم کیا تھا. یہ احمد حسن کی سٹوری تھی, جامع نیوز میں چھپی تھی, ہمارے دوست ہیں. تو یہ تو ان کو 1-2 مہینے پہلے کے آفرز ہیں کہ اب چلے جائیں. کتنی ریئل تھریٹ ہے ایکچولی, پرابلم تو یہ ہے نا, اس وقت تھریٹ شاید اتنی ریئل نہ لگ رہی ہو جس کی آپ تھریٹ. بات یہ ہے کہ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ مشرف صاحب کو عدالت جانا چاہیے, وہی والی بات ہے, اور ان کے پاس بہت کچھ مواد ہے. یہ سیاستدان, میں بار بار ایک بات کہہ چکا ہوں کہ میاں صاحب ہوں یا ان کی پارٹی ہو, یہ اپنے اسٹرانگ مارل گراؤنڈ لوز کر چکے ہیں بڑے برے طریقے سے. کہ وہ تمام لوگ جو جنرل مشرف کے ان تمام غلط صحیح ایکٹس میں ساتھ تھے, جو ہم روتے رہے اس ملک کے لیے, بیٹھ کے آپ کے پروگرام میں باتیں کی ہیں, اب سار کے پروگرام میں کی ہیں, وہ تو آج ان کے کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ جو بات آ کے ہاں چودھری شجاعت نے کم از کم تھوڑی سی مارل گراؤنڈ دکھائیے کہ بھائی ہم اس میں حصہ دار تھے. ایک آدمی باہر نکلا ہے, وہ بھائی صاحب ہم اگر آپ اجازت, چھوٹی سی, چودھری شجاعت نے یہ نہیں کہا کہ میں حصے دار ہوں, انہوں نے کہا مشاورت ہوئی تھی,
یہ انہوں نے بات مانی. اب مشاورت میں انہوں نے ہو سکتا ہے یہ کہا آپ نان لگائیں ایمرجنسی, یہ تو نہیں انہوں نے مشورہ دیا کہ لگا دیں. لیکن اگر انہوں نے انکار کرنا ہوتا تو شاید اس کو کوالیفائی کر دیتے کہ یار مشاورت کی تھی, ہم نے کہا نہیں, لیکن یہ کہ انہوں نے لگا دیا. جیسے این آر او کے کیس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم سے پوچھا گا, ہم نے کہا یہ نہیں ہو سکتا, اس لیے میں کہا یہ کر دیں. شجاع نے کہا یہ کر دیں, تیسری دفعہ پرائم منسٹر کا پرائم منسٹر نہیں کریں, ورنہ وہ وزیر اعظم بن کے محترمہ واپس آئے. ٹھیک سر. اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ میاں صاحب جو بات اب ہمارا میڈیا بھی ڈیجسٹ نہیں کرتا, ہمارے اندر بھی بحث ہیں بڑے اسٹرانگ قسم کے, ہم ان دا نیم آف سو کال یہ جو انہوں نے یہاں پہ ہمارے اوپر ایک سیاسی امریت ایک ٹائپ یہاں پہ مسلط کی جا رہی ہے, اور ہو رہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہی پولیٹیشین کتنے بڑے ڈکٹیٹر بن کے سامنے آ رہے ہیں کہ 6-7 مہینوں میں 3 دفعہ میاں صاحب پارلیمنٹ گئے ہیں. یہ تو اوقات ہے ہماری پارلیمنٹ, کورم وہاں پہ پورے نہیں ہوتے. ڈیولپمنٹ فنڈز پہ لڑائیاں ہو چکی ہیں, سب کو انٹرنل پتہ ہے. 7-8 وزیروں کی ایک دوسرے سے بول چال ہے, میں آپ کو یہ ٹی وی پہ کہہ رہا ہوں, ان سے پوچھیں ذرا. یہ تو حال ہو چکا ہے, آپ کے کریکس آ رہے ہیں. جو وزیر ہے وہ اس لیے نہیں آ رہا ٹی وی کے اوپر کہ وہ وزیر ہے, اور جو وزیر نہیں بنا وہ اس لیے نہیں آ رہا کہ میں وزیر نہیں بنا. میں بات تو بتا رہا ہوں, 6-7 وزراء کی آپس میں گفتگو نہیں ہے, بول چال نہیں ہے. آپ ان سے پوچھیں اپنے اسحاق ڈار صاحب کی اور چودھری نثار علی خان صاحب کی 3 مہینے سے بول چال ہے, انہیں کہ مجھے ڈینائی کر کے دکھائیں. اور اس طرح کے اور بہت سارے بڑے آنریبل نیمز ہیں. میں سمپل یہ کہہ رہا ہوں کہ میاں صاحب اس میں آتا ہے تھوڑی سی. آپ اگر میرا ٹرائل کر رہے ہیں, یہ بہت بڑا ضروری ہے, بہت بڑا پاکستان کا بڑا ٹرائل ہے, جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ انپریسیڈنٹڈ ٹرائل ہو رہا ہے یہاں پہ. اس کے لیے کچھ ہائی مارل گراؤنڈ آپ کو لینے پڑیں گے کہ میں بہتر ہوں, آپ بہتر نہیں ہے, لہٰذا میں آپ کا ٹرائل کر رہا ہوں. ایک بات. دوسری بات جو اس میں اگین امپورٹنٹ آنے والی ہے, یہاں پہ میرا خیال ہے ایک ہم اس کو تھوڑا سا وہ کر رہے ہیں, وہ ان کی گورننس ریلیٹڈ ایشوز ہیں جو ہمارے اس کا ٹرائل سے پھر کوئی تعلق نہیں. اب سر میں کہہ رہا ہوں کہ عوام کی جو رائے ہے, آپ شاید اس کو میرا خیال آئی ہوپ آپ فالو کرتے ہیں, آپ اس کو دیکھتے ہوں گے. اب سار نے کہا کہ قانون سب پہ لاگو ہونا چاہیے. اس ملک میں کیسے قانون لاگو ہوگا جس میں آپ کے صدر سے لے کے زرداری صاحب کی بات کر رہا ہوں, آپ کے سابق 2 وزراء اعظم تھے, میں گیلانی صاحب اور راجہ پریشر صاحب کی بات, موجودہ وزیر اعظم صاحب ہو گئے نواز شریف صاحب, ان پہ اپوزیشن لیڈر امین فہیم, ڈاکٹر ہو جس کے خلاف نیب اس وقت انویسٹیگیشن نہیں کرے گا. جب آپ کی ٹاپ کی ہیرارکی پہ اس طرح کے سکینڈلز آئیں گے, کرپشن ہوگی, آپ کا قانون کمزور سے کمزور تر ہوتا جائے گا. پھر وہی بات جب سار کہہ رہے ہیں, پھر کل کو میں بھی کہوں گا کہ میں نے اگر غلط کر لیا تو کون سی قیامت آ گئی. اکراس دا بورڈ ٹاپ سے باٹم تک ہمارے یہاں کرپشن اتنے برے طریقے پہ پھیل گئی ہے کہ سم ٹائم تو مجھے اپنے اوپر شک ہونے لگتا ہے چیزوں کا کہ شاید ہم بھی کوئی بیٹھ کے فیک کر رہے ہیں ڈرامہ. ایاز امیر صاحب میرے ساتھ لائن پہ موجود, میں ایاز صاحب کی اوپینین لے لوں. ایاز صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ سعودی عرب کوئی پارٹ پلے کرنے جائے گا اس موقع پر پرویز مشرف صاحب کو باہر لے جانے کے لیے؟ ایاز صاحب آپ کو آواز آ رہی؟ ایاز امیر صاحب کی لائن ڈراپ ہو گئی شاید. بخاری صاحب, سعودی عرب کا کردار اہم اس لیے ہے کہ اس سے پہلے میاں صاحب کے کیس میں وہ کردار پلے ہو چکا. تعلقات پرویز مشرف صاحب کے ہاؤس آف سعود کے ساتھ سب جانتے ہیں. آپ کو لگتا ہے وہ کردار دوبارہ پلے ہوگا, اس کا استعمال ہوگا؟ دیکھیے, کافی دیر سے اس معاملے پر یہ تاثرات ہیں. میرے پاس فرسٹ ہینڈ انفارمیشن نہیں ہے کہ سعودی لیڈرشپ جو ہے وہ ناراض تھی میاں صاحب سے کہ انہوں نے مشرف کے حوالے سے ان کی بات نہیں مانی. اب اچانک ان کے دورے کا اعلان, جس کو اب کہا جا رہا ہے کہ وہ جب نومبر میں گئے تھے امریکہ, اس وقت ملاقات طے ہوئی تھی اور دعوت دی گئی تھی, یہ سڈنلی وہ حریری صاحب کے صاحبزادے جو ہیں وہ بھی ان ایکشن ہیں, یو اے ای کے خلیفہ بھی تشریف لائے ہوئے ہیں, سعودی فارن منسٹر بھی تشریف لا رہے ہیں. تو میری وزڈم میں دس از ناٹ فار نتھنگ. ارینجمنٹ کیا ہوگا مجھے اس کا ادراک نہیں ہے, لیکن اس کا تعلق اس معاملے سے ضرور ہے. اس کے بارے میں مجھے کوئی ابہام نہیں ہے. تعلق ہوگا اس کا سعودی عرب کا؟ میں جب تک دیکھوں نہیں کسی چیز کو میں ازمپشنز پہ نہیں چل سکتا. مجھے ایک رپورٹر کے طور پہ میری عادت ہے, اس لیے میں اس پہ کچھ نہیں کہہ سکتا. ہاں نہیں, ماضی میں تو ہوا ہے. اب اگر یہ ہوگا کہ نہیں ہوگا مجھے نہیں. جیسے ابھی بخاری صاحب نے ایک بات بڑی اہم کی ہے کہ سعودی قیادت ان سے ناراض ہے تھی, تو اس کا مطلب انہوں نے کسی چیز کو ریزسٹ کیا ہے نا, کوئی انکار کیا ہے تو وہ ناراض تھی نا. ہو سکتا ہے وہ دوبارہ انکار کر دیں, ہو سکتا ہے دوبارہ انکار نہ کریں, تو جو ہوگا اس پہ ہم تبصرہ کر سکتے ہیں. لیکن ایک بات میں کہنا چاہوں گا رؤف کلاس ایاز صاحب لائن میں موجود ہے, پھر اس کے بعد ایاز صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر, یہ پرویز مشرف صاحب کے کیس پہ بات ہو رہی ہے, آپ ظاہر ہے اس پر بھی ذرا بات کر لیں کہ مشرف صاحب کی جو بیماری ہے, آپ کو لگتا ہے کہ معاملہ خراب ہے, پریشر بہت ان کے اوپر, اور سعودی کردار کیا ہوگا سر اس سارے؟ میں نہیں کہہ سکتا کہ سعودی کردار کیا ہوگا, لیکن نواز شریف صاحب کے معاملے میں سعودی کا کردار بہت تھا. سعودیوں نے جان بھی چکائی تھی, ان پہ مشرف پہ پریشر بھی ڈالا تھا, اور یہ سارا کچھ ہوا تھا 2 ذریعوں کے. ان کو جو ریلیف ملی تھی 2 ذریعوں سے ملی تھی. ایک سعودی
جو مونکی ہے، جو آپ حکومت جو بھی فرمان روا ان کی وجہ سے، اور ایک وہ چکوال کے بریگیڈیئر نیاز جو تھے ان کی وجہ سے ان کو وہ سارا ملا. جو ان کا نواز شریف صاحب کا جو پاسپورٹ بھی ایمبسی سے واپس ان کو ملا تھا وہ بریگیڈیئر نیاز کی وجہ سے ملا تھا. لیکن باقی ساری جو ریلیف تھی وہ سعودی عربیہ کی وجہ سے ملی تھی. تو انہوں نے، اور جو وہ عزت مشرف کی کرتے تھے وہ اس لیے کرتے تھے کہ اس نے ہماری بات مانی ہے. ٹھیک. اور جب نواز شریف کہتے تھے کہ کوئی معاہدہ نہیں کیا، فلانا نہیں کیا، تو میرا خیال ہے کبھی سعودیہ کے انٹیلیجنس چیف پرنس مکرم جو تھے انہوں نے کہیں بھی کبھی کہیں پریس کانفرنس کو خطاب نہیں کیا ہوگا، میرا خیال ہے، سوائے یہاں پہ آ کے. اور انہوں نے وہ کاغذ وہ لہرا کے دکھایا کہ معاہدہ ہوا تھا. جو یہ ہمارے جو حکمران ہیں، جو اب حکمران ہیں، کہہ رہے تھے کوئی نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا، فلانا نہیں ہوا. اور انہوں نے کہا یہ معاہدہ ہوا تھا. اور دوسرے دن نواز شریف صاحب نے بڑے چپ کے آرام سے کہا کہ معاہدہ 5 سال کے لیے تھا، 10 سال کے لیے نہیں تھا. مطلب یہ تو حالت ہے. اور انہوں نے، سعودیہ نے کیا کچھ ان کے لیے نہیں کیا تھا. جب وہ واپس آئے تھے، جب وہ پاکستان آئے تھے، پھر جہاز سعودیہ کا تھا جو ان کو لے کر گیا تھا. جب بے نظیر واپس آئیں تب سعودیز نے اب مشرف سے کہا تھا کہ بھائی دیکھیں معاہدہ 10 سال کا تھا لیکن بے نظیر آ گئی ہے تو آپ اس کو بھی آنا چاہیے. انہوں نے سب کچھ وہ کیا تھا، لیکن وہ ریگارڈ مشرف کا اس لیے کرتے تھے کہ اس نے معاہدہ جو بھی ہے یا ان کی بات کی پاسداری اس نے رکھی تھی. بالکل ٹھیک، پاسداری کی تھی پرویز مشرف صاحب نے، اس لیے ریگارڈ تھا. اور پرویز مشرف صاحب سے اگر آپ بات کرتے پہلے بھی تو ان کا اب بھی یہ ماننا تھا کہ ان کا تعلق ہاؤس آف سعود کے ساتھ بہت اچھا ہے. ایک بریک کے بعد اگر اجازت دیں تو اس کے بعد اس کو کنکلوڈ کر لیتے ہیں کہ آپ اب کس طرف معاملات جاتے نظر آ رہے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد ویلکم بیک. ناظرین روف صاحب، اس میں جیسے ابھی ایاز امیر صاحب ہمارے ان کا قابل احترام کلیگ کہہ رہے تھے، ہم ایک اور بہت بڑا مین فیکٹر ہے جو میاں صاحب کی رہائی کا سبب بنا تھا، اس کو پاکستانی پتہ نہیں ہم کیوں اگنور کر جاتے ہیں، جو اس کا ریفرنس آنا چاہیے کیونکہ طریقے حقائق ہیں. بل کلنٹن صاحب نے اپنی کتاب لکھی ہے، ان کی آٹوبایوگرافی آئی تھی، انہوں نے جو وہ چیپٹر لکھا ہے پاکستان کے بارے میں، انہوں نے اسپیشلی اس میں مینشن کہ یہ آپ کو مارچ اپریل 2000 کی بات کر رہا ہوں میں، جب وہ آئے تھے پاکستان میں. ابھی کو ہوئے میرا خیال ہے کوئی 4 مہینے 6 مہینے ہوئے ہوتے، اتنے ہوئے تصویر کھنچوانے سے جب انکار کیا انکار کے کیمرے پہ. سر اس میں انہوں نے باقاعدہ مشرف صاحب کو کہا تھا کہ میاں صاحب کو اب مہربانی فرمائیں اور اس لیول پر نہ لے کے جائیں جس لیول پہ کوئی سزائے موت یا اس طرح کی چیزیں ہونی چاہیے. سو پہلا رول اگر کسی نے ادا کیا تھا، کیونکہ ہم پاکستانی امریکن سے بھائی اب نیچر ان کو نفرت کرنے لگ گئے ہیں، لہٰذا امریکن کے رول کو ہم مینیج کرتے ہیں. یہ بل کلنٹن کی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، انہوں نے باقاعدہ کلیئرلی لکھا ہے، میں نے خود پڑھی ہے وہ کتاب. امریکن بھی سعودی راستہ پکڑتے ہیں، لیکن وہ میسج تو دے کے گئے تھے مشرف صاحب کو اگر سعودیز آپ کے پاس آ رہے ہیں تو ہم ان کو بھیج رہے ہیں. سو یہ سعودیز عرب کا ہو سکتا ہے مشرف صاحب پریشر اٹھا لیتے، کوئی ان کو طویلیں ڈالتے، کہانیاں ڈالتے، جو بھی رام لیلا سناتے فیئر، یا جیسے اعجاز امیر صاحب کہہ رہے ہیں ایون دین انہوں نے ان کی عزت رکھی، ان کی بات مانی، انہوں نے مشرف صاحب نے ان کی فیئر. لیکن یہ کریڈٹ اگر ہے ڈیل کرانے کا، دباؤ ڈالنے کا، اگر کسی نے کیا ہے سب سے پہلے تو یہ بل کلنٹن نے مارچ 2000 میں آ کے باقاعدہ کلیئر یہ کتاب کا ریفرنس دے رہا ہوں، آپ بھی پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. سو پہلا کریڈٹ آپ امریکنز کو دیں. انہوں نے ان کو میسج دیا تھا کہ سر یہ نواز شریف صاحب کو آپ نے کچھ زیادہ اس میں آپ نے گرم جوشی ٹرائل شائل کرنے اپنا شوق پورا کر لیں، لوکل کنزمپشن کر لیں، لیکن الٹیمیٹلی آپ نے مہربانی فرمانی ہے. اور وہی مہربانی پھر انہوں نے سعودیز کے ذریعے وہ پھر جو ان کے آگے وہ آپ کہتے ہیں نا امریکن اپنے کنٹریکٹ سبلیٹ کرتے ہیں، کوئی کام برٹن کو دے دیں گے پاکستان سے لے لو، کوئی اس کا سعودی عرب کو دے دیا کہ اب آپ نے جانے آپ نے یہ کام. مین کام جو مین ہمارے صاحب تھے وہ بل کلنٹن صاحب تھے. بل کلنٹن نے کہا. سر یہ بخاری صاحب، آپ کو پرویز مشرف صاحب کا مقدمہ اگر شروع ہو گیا تو اس کا انجام تو ایک ہی نظر آتا ہے، وہ ایک ہی ڈائریکشن میں جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی ڈائریکشن ہے نہیں. شاید کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب اتنا پریشر بن جائے گا کہ یہ مقدمہ اپنے اختتام تک نہ پہنچ پائے؟ مشرف صاحب اگر باہر نکل سکتے ہیں تو ایک ہی صورت ہے کہ پاکستان سے باہر چلے جائیں، وہ ہوگا؟ جی میرا خیال یہ ہے کہ سب سے زیادہ امکان اسی بات کا ہے کہ اس وقت سیناریو تک پہنچنے سے پہلے مشرف صاحب باہر چلے جائیں گے. جیسا روف کلاسا نے کہا کہ 5 لوگ اسی حکومت کے گئے تھے ان کے پاس، اس وقت مشرف صاحب کی ایک جو فطری ضد ہے اس کی وجہ سے انہوں نے کہا تھا کہ میں عدالتوں سے کلیئر ہو کے جاؤں گا.
انڈرسٹینڈنگ. سر وہ اس کی وجہ یہ بھی ہوگی نا، اس کا وہ کانفیڈنس ہے کہ تاریخ میں کبھی فوجی جنرل ٹرائی نہیں ہوا تو مجھے کوئی کیسے ٹرائی کر سکتا ہے. وہ تو اس وقت کے حالات تھے، اب تو حالات بدل گئے. دیکھیے حالات بدلنے کے باوجود پریشرز بھی نئے آ گئے ہیں، تو مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ ٹرائل جو ہے اپنے منطقی انجام تک جائے گا. یہ میں بات سے کہہ رہا ہوں آپ کو. مگر ایک بات شوڈ ناٹ بی مس انڈرسٹوڈ. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ میں ملٹری ڈکٹیٹر فوجی تالے آزماؤں کا حمایتی ہوں یا ان کے لیے کوئی لابنگ کر رہا ہوں. میرا میسج بہت اسٹیٹ ہے کہ جسٹس ہونا چاہیے لیکن سلیکٹو نہیں. جسٹس شوڈ بی فار آل. I think that's the only message that I want to give through your program. What he means by that is کہ آپ آرٹیکل 6 پہ پھر منوان عمل کریں، جو سارے کلیبریٹرز تھے، جو حمایت کرنے والے تھے، ان کو بھی پکڑیں. پھر بعد You have said it. کیونکہ ہم سلیکٹیولی وہ آرٹیکل پڑھ رہے ہیں، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ the one who abrogates or subverts constitution, he and all his collaborators will be guilty of Article 6 under the Constitution of Pakistan. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بخاری اس میں صاحب. تو کوئی بات غلط ہے ہی نہیں، نہ اس کی کوئی مخالفت کر رہا ہے کہ آرٹیکل 6 کا نفاذ فلی طور پہ نہیں ہونا چاہیے. میری تو خواہش، دعا اور کوشش یہ ہے کہ آرٹیکل 6 کا نفاذ ہو اور سب کے جو اس میں شامل ہوں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو میرا خیال ہے ٹرائل جب چلے گا سر، چیف اکیوزر ہے ٹرائل اس کو چلے گا تو باہر جانے دیا جائے. جب ٹرائل کھلے گا تو آٹومیٹکلی باہر نکلے ظاہر ہے، گا. مشرف صاحب جا کے پلی لیں گے، میں اکیلا نہیں تھا، وہ ساروں کو بلائیں گے، پھر تو بیانات ہوں گے. پرابلم یہ ہے کہ ایز یوزول جو ہم میڈیا میں جو ہو رہا ہے، جو ہماری قوم کا ایک مزاج بن گیا ہے کہ چیزوں میں اتنا زیادہ کھلار ڈال دیں، کھلار سمجھتے ہیں آپ، پھیلاؤ کرتے ہیں ان کا کہ وہ آپ کڑماس پا دو کہ اس پہ فوکس ہی نہ رہے مین ایشو پہ. میں تو یہ کہتا ہوں جب آپ نے چیف اکیوزر کو پکڑ لیا اور اس پہ مقدمہ چلا دیا تو باقیوں پہ مقدمہ چلانا بہت آسان ہو جائے گا. لیکن آپ چیف اکیوزر پہ نہ چلائیں، باقیوں پہ چلائیں تو مشکل. آپ سوچیں نا بھٹو کے کیس میں باقیوں کو پھانسی لگا دیتے، بھٹو کو چھوڑ دیتے کیونکہ جس پہ بعد میں کریں گے ممکن نہیں تھا نا. اور یہ جو سیاسی جماعتوں نے بات کی تھی نا، میں اس پہ ایک بات کرنا چاہ رہا تھا پہلے بھی بریفلی. سیاسی جماعتیں اگر برا پرفارم کر رہی ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک بندے نے جس نے آئین توڑا ہے اس کو آپ باہر بھجوا دیں یا اس پہ کوئی مقدمہ نہیں چلنا چاہیے. ایسے ہی ہے جیسے میں قتل کر دوں، آپ مجھ پہ الزام لگائیں کہ جی اس نے قتل کیا، اس پہ مقدمہ چلائیں. میں کہوں آپ نے بھی تو چوری کی ہے، آپ بھی تو شام کو ادھر گاڑی میں پھرتے رہتے ہیں. یہ کوئی ایگزیکٹلی نہیں، بات ہے ان کی ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ یہ کہ اب صاحب جیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ مشکل نہیں ہے، ان کو ٹرائل ہونا چاہیے. میں نہیں کہہ رہا مشکل نہیں ہے، نہیں ہونا چاہیے. مشکل بھی ہے تو ہونا چاہیے، بھی ہونا چاہیے. سر میرا سمپل سا اس میں کہ میاں صاحب کبھی زید حامد صاحب کو کیسے آپ ٹرائل کریں گے؟ زید حامد کو جو 3 نومبر کو لا منسٹر تھے، یہ وہ تضادات ہیں، منافقت ہے ہمارے سیاستدانوں کی جس سے عوام متاثر نہیں ہوتے. میں متاثر، یہ ہمارا کیس مضبوط ہو گیا. چیف میاں صاحب قربانی دے. اگر ملک کو قوم کے لیے اللہ نے ان کو بڑا کوئی تھی، اربوں روپے کے ایسٹ دیے، دکانیں، کاروبار، بزنس، بلا بلا، اس سے تیسری دفعہ ایک دیں قربانی کہ میری پارلیمنٹ میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے جنہوں نے مشرف کو ووٹ ڈالا ہوا ہے، اس کی 12 اکتوبر کی ملٹری کو انڈورس کیا ہوا ہے، میری کیبنٹ میں بیٹھے میں ان کو ڈسمس کر رہا ہوں. جو میرے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے میں اپنے پارٹی سے ان کو خارج کر رہا ہوں، اور کورٹ ان کو سمن کرے اور ٹرائل کرے. ایک دفعہ دے دیں قربانی، ملک ٹھیک ہو جائے گا. یہ نہیں دیں. لیکن انفارچونیٹلی جس دن یہ حکومت بنی تھی اور 12 اکتوبر یا 3 نومبر کے ٹرائل کی بات ہوئی تھی تو اس دن وزیر قانون اسی شخص کو بنایا گیا تھا جو 3 نومبر والے دن وزیر قانون تھے. زید حامد صاحب وزیر قانون بنے تھے اس حکومت کے. بہت شکریہ تمام مہمانوں کا. گفتگو آپ نے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.